नाज़रीन इकराम, बहावलपुर शाहदरा पार्क से मूसा सईद आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। आज 15 मई सन 2021 है। सुबह के 6 बजने को है। कल मैंने वादा किया था कि मैं गुलक्कड़ के जो दरख्त हैं इसके बारे में कुछ इजहार ख्याल करूँगा। हमारे पार्क में 5-6 दरख्त हैं, ज़्यादा होंगे, 7 होंगे। तो आजकल उन्हें बहुत फूल आए हुए हैं, यानी फल लगने का मौसम शुरू है। तो मुंडा जट साहब, बहुत शुक्रिया। जटांदा मुंडा जटांदा, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? तो नाज़रीन इकराम, ये अब आप देख रहे हैं, ये बहावलपुर शाहदरा पार्क में कल मैंने बताया था कि एक बूटी है जिसे भकड़ा कहा जाता है। ये भकड़ा के ये बूटी है। इसके बारे में मैंने अफादियत के बारे में बताया था कि ये दर्दों के बारे में। और ये देखें, वो शहद की मक्खी, कल भी मैंने बहुत दिखाई थी कि शहद की मक्खियाँ जो हैं ये रस चूसती हैं और ये शहद का हिस्सा बनाती हैं। यानी ये कुदरत ने, ये एक कुदरत का सिग्नल है असल में। ये लेबॉर्ट्री समझ लें इसको, कि ये अब आप देख रहे हैं कि ये देखिए, ये तो ये जो है, ये जो पौधों का रस चूसती हैं तो इसमें अफादियत होती है। तो ये बहुत ही यूरिक एसिड के लिए बहुत मुफीद है। मैंने कल इस पर तबसरा करते हुए बताया था कि 5 डूबियाँ इसकी मैं ले लेता हूँ। ये फूल जो है ना, जिस ये 5 डूबियाँ तो नहीं है, ये तो अब फूल बन गए हैं। तो 5 फूल जो हैं ये मैं इस मौसम में, ये फिर साल भर मुझे मुफीद रहते हैं। इस मौसम में जब भी मैं सैर के लिए आता हूँ तो ये 5 इसके वो चुन लेता हूँ। कुछ लोग ज़्यादा भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुनासिब यही है कि 5 ही लें, क्योंकि ये खासा सुना है कि गर्म होती है। तो ये भकड़ा पंसारी की दुकान पर भी इसके खुश्क वो फल मिल जाता है, कांटे वाला होता है ये। तो ये आप देख रहे हैं नाज़रीन इकराम। तो ये बहुत ओके, मैं आपको भेजता हूँ जी, फारग होकर आपको नंबर भेजता हूँ। तो ये देखिए, ये जो है इसे चबा कर, ये लेस इसमें थूक आपको जो मुंह का है, लबाब मुंह का, वो उसमें शामिल हो जाए तो ये बहुत मुफीद वो है। और मैंने बताया था कि ये यकसा मुफीद है औरतों की अपनी ताकत के लिए और मर्दों की ताकत के लिए, जिस्म को ये ताकत भी देता है। तो ये मेरा एक तजर्बा है जिस हवाले से मैं, अब ये तो हुक्मा का काम है, रिसर्चर्स का काम है। हमारे यहाँ रिसर्च भी अब शुरू हो रही है, इससे ज़्यादा होना चाहिए, लेबॉर्ट्री होनी चाहिए और हर लेबॉर्ट्री में पता होना चाहिए। तो इसके बारे में मैंने कल बताया था कि वो किया जा सकता है लेबॉर्ट्री के, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके अज्जा क्या क्या हैं और वो इंसानी बॉडी के लिए कैसे मुफीद हैं। तो इसके लिए इसका एक इस्तेमाल का तरीका ये भी हमें बुज़ुर्गों से मिला और ख़ुद भी इसमें एक्सपीरियंस किया कि कहवा बना लिया जाए, इसे खुश्क भी कर सकते हैं। ये बेतहाशा होता है हमारे यहाँ, जो चोलिस्तान की सरजमीन बहावलपुर, उसी का एक चोलिस्तान का ही हिस्सा है जो आबाद हो गया। तो इसे जो है वो इसका सफ़ूफ बनाकर, या इसको वैसे ही आप सफ़ूफ ना बनाएं तो इसका कहवा बनाकर पिया जा सकता है, जो बहुत मुफीद है। तो नाज़रीन इकराम, मैं हस्ब वादा, ये तो कल की बात फिर रिपीट हो गई। मैं आज वीडियो को अपनी को मुख्तसर रखूँगा, क्योंकि कुछ दोस्तों की तरफ से आता है कि आप तवील कर देते हैं, तो मैं आज तवील तो नहीं करूँगा। तो ये एक देखिए, ये मैं आपको ये इसके ये
फूल आ रहे हैं गुलक्कड़ को। इसके बारे में भी मेरा कंसेप्ट ये है कि मैं इसकी भी 5 वो ले लेता हूँ। ये देखिए ये 5 इसे भी चबा कर इसका अपने मुंह का लबाब जो है उसमें मिक्स करके वो फिर मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये गुलक्कड़ के बारे में यह है कि ये गले के लिए बहुत मुफीद है, खांसी के लिए बहुत मुफीद है और ये कब्ज़ कुशा है। आम तौर पर बच्चों को जो नौमौलूद बच्चे होते हैं, बड़े भी उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, बस क्वांटिटी बढ़ा देते हैं उसका। तो ये उनको चुसाया जाता है और उनको उसे पानी में गर्म करके उसे वो आधा चम्मच थोड़ा सा वो उन्हें दिया जाता है तो उनकी कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। तो इसके अलावा ये गले के लिए बहुत मुफीद है। इसका खांसी का शरबत गुलक्कड़ जो होता है, अब ये इसे फल लगेगा। देखें, मैं अब आपको फल भी दिखा देता हूँ कि ये पिछले साल का फल लगा हुआ है। तो ये एक बहुत अहम दरख्त है और ये हमारे गुलक्कड़ का जो दरख्त है ये अब इतने तो इसको वो बेशुमार इसको ये लग जाते हैं। ये अब आप देख रहे हैं ना कि ये काले काले ये लंबे लंबे से ये जो है ये मैं आपको इसका कि देखिए ये नहीं, ये पिछले साल के नींबू ये इसी साल के हैं। ये इनको ये लीजिए ये जो है। तो इस हवाले से ये भी बहुत अच्छी वो है। इसका शरबत बनाकर फ़रोख्त किया जा सकता है। हमारे यहाँ यूनानी दवाइयाँ चलती हैं और हर्बल को हम अहमियत नहीं देते। तो ये इस हवाले से ये बहुत ये अहम दरख्त है हर्बल का। तो हमने तो नाज़रीन इकराम ये एक तजवीज़ पेश की थी, लेकिन उस पर आज खुद कुछ अमल तो हो रहा है, लेकिन एक मूव की सूरत में अमल नहीं हो रहा, जो कि बेहद ज़रूरी है। वो बिलियन ट्री का मंसूबा है, बहुत ज़रूरी है। पोल्यूशन बहुत बढ़ गई है, ये दुनिया भर में ये मूव है। सोवियत यूनियन ने तो बहुत पहले इसको शुरू किया था, बल्कि इंट्रोड्यूस ही ये मुतालबा ही उनका था कि मुनाफे के लालच में सरमायादार ने जो सनतकारी की है, उस सनत के हवाले से हमने इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रखा। धुआं है और दूसरे ऐसे गैसें जो कि धरती के इंसानी और हैवानी ज़िंदगियों को तबाही से दोचार कर देती हैं, कि उसका सद्भाव किया जाता है। ये सोवियत यूनियन ही की मूव थी कि वो अपने आप को क्लेम करते हैं कि इंसान दोस्त हैं। तो इंसान दोस्ती के हवाले से ही वो मुनाफे की बजाय लोगों की ज़रूरतों के मुताबिक निज़ाम बनाने के हामी हैं। और इसके लिए जो है वो सोशलिस्ट फ़िलासफ़ी, जिसको कि पाकिस्तान में खिलाफ इस्लाम करार दिलवाया साम्राज्यी क़ुव्वतों ने, वो दर हकीकत वो फ़लसफ़ा है क्या? वो फ़लसफ़ा ये है कि तबक़ाती जद्दोजहद जदल के हवाले से दुनिया के निज़ाम इर्तिक़ा पज़ीर होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सनती निज़ाम जो है ये पैदावारी अमल होता तो इश्तराकी अमल से है, लेकिन उसका जो कंट्रोल है वो इंडिविजुअल्स के पास चला जाता है और वो सरमायादारों का एक मुख्तसर सा तबका होता है। वो उसके मुनाफे की बुनियाद पर नुकसान से बचते हुए वो उसे कंट्रोल करता है और कदर ज़ायद का जो बड़ा हिस्सा है, बल्कि वो सारा कुछ वही ले जाता है। तो सप्लाई और डिमांड की क़ुव्वतों को वो कंट्रोल करता है और फिर रियासती मशीनरी को अपने परचेजिंग पावर के ज़रिए, क्योंकि उसके पास हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे थे कि ट्राइका बन गया है, यहाँ पर अदालतें फ़ैसला करती हैं अमीरों के हक़ में, इंसाफ नहीं है। तो ये बात वो ठीक कह रहे थे
کہ انصاف نہیں ہے. لوگ دیکھتے ہیں یہ بہت سچ ہے جسے کہ دن رات لوگ دیکھتے ہیں عدالتوں میں کیسے ہوتا ہے. عدالتیں بھی ایک مارکیٹ کی طرز پر ہو جاتی ہیں جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے. اچھے وکیل ہائر کر لیتے ہیں اور پھر یہاں تو یہ بات مشہور رہی کہ وکیل کرنے کی کیا ضرورت ہے، جج ہی کر لیجئے. تو اگرچہ یہ ججوں کو بہت بھاری تنخواہیں دی جاتی ہیں، ہمارے ہاں جو عالمی سرمایہ داری نظام کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک، انہوں نے جو امداد دی ہمیں، جو قرضے دیے، اس کے ساتھ یہ بائنڈنگ کی کہ عدلیہ کو بہت زیادہ تنخواہیں دینی ہیں، بڑے افسروں کو بھی بہت تنخواہیں دینی ہیں. یعنی ایک طرف دیکھیں کہ 15-20 ہزار روپیہ ایک عام ورکر کی تنخواہ ہوتی ہے، بلکہ پرائیویٹ سیکٹر تو ان کو یہ بھی نہیں دیتا. تو میں یہ دیکھتا ہوں جی گیٹ کیوں بند ہے. یہ دیکھیں ہمارے ہاں اب اس پر بھی بات کریں گے کہ او بھائی کوئی ہے، او بھائی بات سنو، ہیلو 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 یار یہ تو کھولو بھائی، گیٹ تو کھولو. تو یہ بس وہ کیونکہ کووڈ ہے نا، تو کووڈ کی وجہ سے یہ پارک بھی بند کیے ہوئے ہیں. حالانکہ پارک جو ہے یہ تو کھلنے چاہیے، اس لیے کہ کووڈ کا مقابلہ آکسیجن سے کیا جاتا ہے، اور پارک جو ہوتی ہے یہ آکسیجن بنانے کی فیکٹریاں ہوتی ہیں، قدرتی فیکٹریاں، شاندار فیکٹریاں. آپ دیکھیں انڈیا میں کووڈ آیا تو وہاں پہ شارٹیج ہو گئی آکسیجن کی، جو کہ سلنڈرز میں بھری جاتی ہیں. تو حکومت پاکستان نے انسانیت کے حوالے سے انڈیا کو فراہم کی، اور وہ بہت کاسٹلی ہوتی ہے، بہت مہنگی ہوتی ہے. تو یہ آبادی جو ہے ہمارے شاہدرہ پبلک پارک، یہ ورکنگ کلاس کی آبادی ہے. یہ 15-25 کے پلاٹوں میں یہ لوگ رہتے ہیں. مکان جو ہے وہ 15-25 ان کا حدود اربہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ مربوں، ایکڑوں. اب نواز شریف کے بارے میں الزام لگایا جاتا ہے. یہاں پر بہاولپور کا جو شہر ہے یہ بھی طبقاتی تقسیم ہے اس کی. تو بھائی صاحب یہ بھائی کھولے منگواؤ نا یار، بھائی منگوائیں. آپ منگوائیں گے تو آئے گی نا. کہتا چابی اس چوکیدار کے پاس ہے. چلے آ جائے. تو اب یہ مین گیٹ ہے یہ بند ہے کووڈ کی وجہ سے کہ جی یہ پارک بند کر دیے. یہ اب حکمرانوں کی عقل مندی کا آپ مظاہرہ کریں کہ کیسے عقل مند لوگ جو ہیں وہ حکمرانی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پارکوں میں لوگ نہ آئے. ان کو یہ پتہ نہیں کہ جتنے یہ بڑے ان افسروں کے اور بڑے لوگوں کے غسل خانے جتنے ہوتے ہیں، اتنے یہ ڈربوں میں رہ رہے ہیں. ورکنگ کلاس جو کام کرتی ہے، جو کام نہیں کرتی، کنٹرول کرتی ہے، وہ بنگلوں میں رہتے ہیں، وہ بڑے بڑے مکانات میں رہتے ہیں. ان کے ہاں جتنا بڑا یہ پارک ہے، اس سے بڑا پارک ان کے ہاں ہوتے ہیں، ان کے لانز ہوتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ آکسیجن پیدا کرتی ہیں. یہاں تو لوگوں کو آنا چاہیے. وہ ڈربوں میں ان کی تو صحت ویسے ہی خراب ہوگی. تو ڈربوں میں جو رہتے ہیں وہاں تو آکسیجن کم ہوتی ہے. ایک گھر میں 5-5 6 افراد رہتے ہیں. تو یہ جو ہمارے ہاں ریئل اسٹیٹ کا جو اتنا بڑا وہ ہوا، ایک کاروبار، بزنس ایک بن گیا، وہ بھی اس لیے بن گیا کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے، پلاٹوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، مکانوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، اور اس سے پھر سرمایہ داروں نے خوب ہاتھ رنگے. اور یہ سوشلسٹ اسٹیٹ ہوتی ہے تو اس میں تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اسٹیٹ جو ہے وہ سوشلزم میں اسٹیٹ جو ہے جو کنسیپٹ کے حوالے سے کہ وہ ورکنگ کلاس کے کنٹرول میں ہوتی ہے. ہمارے ہاں اسٹیٹ جو ہے وہ پیسے والے کے کنٹرول میں ہوتی ہے، کہ پیسے والا جو ہوتا ہے وہ اسٹیٹ کو کنٹرول کرتا ہے سرمایہ داری نظام میں، اور وہ اسٹیٹ کو کنٹرول کر کے وہ پھر خوب لوٹ مار کرتا ہے. آپ کے ہاں پاکستان کے لوگوں کو سمجھنے کے لیے جو ایگزامپل ہے وہ شوگر کی شارٹیج، شوگر کی قیمتوں کے حوالے سے، کہ دیکھیں ہمارا پرائم منسٹر نے کتنی کوشش کی، الٹے ہو گئے، لیکن یہ قیمت کو نیچے نہیں لا سکے. یہ ان کی صلاحیت ہے، اس لیے کہ حکومت جو ہے، حکومت کی مشینری
وہ عمران خان ہمارے پرائم منسٹر کے لیے کے کنٹرول میں کی بجائے یہ مافیا کے کنٹرول میں ہے. اور خود میں تو یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی بھی سرمایہ داروں کے ہی کنٹرول میں ہے, لوٹنے والے طبقے کے ہی کنٹرول میں ہے. تو بھائی یہ کھول دیتے پھر, آپ کے پاس چابی نہیں ہے؟ نہیں مطلب یہ کہ پہلے کھول دیتے, وہ آپ ادھر سے آ رہے ہیں. کیا یہ کیوں بند رہتا ہے؟ یہ تو اسے کھولنا چاہیے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بند کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ کوئی نہیں آ سکتے. لیکن شام کو کچھ لوگ آتے ہیں, شام کو کوئی گنڈا پارٹیاں یہاں پہ آ جاتی ہیں. شام والے ویسے ہے کوئی ایسی بات ہے؟ تو یہاں پر یہ سنا کہ بھئی وہ شام کو باثر جو گنڈا گروپس ہیں وہ کچھ یہ تو نہیں کہ لوگ بھی آتے ہیں, خیر آنا چاہیے, ہم تو کہتے ہیں کہ, لیکن کچھ یہ میں ایک بات یہ کہ عورتوں کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے, یہ پورشن جو ہے یہ عورتوں کا ہے. تو اس عورتوں کے پورشن میں اب بات سے بات نکلتی ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ نجی سیکٹر میں جو صنعتیں ہوتی ہیں وہ ترقی پاتی ہیں زیادہ. ہاں اس لیے ترقی پاتی ہیں کہ وہ لوٹ کھسوٹ خوب کرتی ہیں. اور جیسے شوگر مافیا نے, اب آپ دیکھیں اب تک تو کئی 100 بلین روپیز جو ہیں وہ صرف شوگر کی قیمتوں میں. اب آپ دیکھیں شروع میں جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر نے اس میں جوائنٹ کمیٹی بنائی تھی انویسٹیگیشن کی, تو اس وقت 120 بلین روپیز پروفٹ بتایا گیا تھا. کتنے مہینے گزر گئے, وہ شوگر تو اسی طرح مہنگی 100 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے. تو کتنا منافع کما لیا ہوگا. تو یہ منافع سے وہ جو سوشلسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ بڑی بڑی فیکٹریاں اور بڑے بڑے جو ہیں یہ یہ محنت کشوں کی محنت کا نتیجہ, بچت شدہ محنت سے یہ بنتی ہیں, اور یہ عوام کو لوٹ کر بنائی جاتی ہیں, قومی وسائل کو لوٹ کر بنائے جاتے ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کا کنٹرول جو ہے وہ بھی ملازمین محنت کشوں کے کنٹرول میں ہو. اب دیکھیں کہ اسی کنسیپٹ پر ذوالفقار علی بھٹو نے جب ان کے زمانے میں گھی کی شارٹیج کی تھی, گھی کی قیمتوں میں بڑھانے کے حوالے سے, تو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کیونکہ سوشلسٹ منشور رکھتی تھی. یہ آج کی پیپلز پارٹی نہیں ہے زرداری والی, یہ تو سامراجیوں کی خدمت کرتی ہے, بڑے طبقے کی. تو وہ بھٹو صاحب ایک پروگرام پر آئے تھے, تو اس میں کچھ سوشلسٹ ایلیمنٹ بھی موجود تھا, تو لوگوں کا ایک رجحان تھا, لہر بھی آئی ہوئی تھی. تو بھٹو صاحب نے کہ حکومت نے ان کو بہت منع کیا. جیسے عمران خان جو ہے یہ بہت زور دے کر بار بار شوگر انڈسٹری کے مالکان کو کہتے ہیں کہ بھئی قیمتیں کم کرو, قیمتیں کم کرو. یہ جب ایک, اب تو دیکھیں کیلکولیشن کی بات ہے کہ کیلکولیشن سے اس کی قیمت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 40 اور 50 روپے کے درمیان ہونی چاہیے, لیکن یہ 100 روپے فروخت کر رہے ہیں. تو یہ سرکاری فگر میں بتا رہا ہوں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ فروخت ہونی چاہیے, لیکن سپلائی اور ڈیمانڈ یعنی جتنی ضرورت ہے یہ ایک مصنوعی قلت پیدا کر دیتے ہیں. تو کیونکہ ان کے کنٹرول میں یہ ہوتا ہے اور حکومتیں اس کنٹرول کو توڑا کرتی ہیں. اچھا وہ تو پھر کیونکہ پیپل پارٹی جو تھی وہ سوشلسٹ منشور رکھتی تھی, اگرچہ وہ اس نظام کو جاری رکھے ہوئے بہت دھیرے دھیرے اس میں تبدیلی لانا چاہتی تھی. تو جب گھی مالکان نے گھی کی شارٹیج کی تو یہ ڈاکٹر مبشر حسن نے بتایا کہ 27ویں دفعہ جب پرائم منسٹر کو کیبنٹ میں یہ رپورٹ پیش کی گئی کہ جناب وہ باز نہیں آ رہے, قیمتیں وہ کم نہیں کر رہے, اور مارکیٹ میں گھی کی شارٹیج کر دی ہے قیمتوں کو بڑھانے کے لیے, تو پھر ذوالفقار علی بھٹو نے کہا سوشلسٹ میتھڈ استعمال کرتے ہوئے کہ ٹیک اوور دا انڈسٹری. چنانچہ گھی انڈسٹری کو ٹیک اوور کر لیا گیا اور اس کے لیے ایک محکمہ بنایا گیا
جس کو گھی کارپوریشن کہا جاتا ہے. گھی کارپوریشن کا نام دیا گیا اور قیمت 27 روپے لیٹر یا کلو جو بھی آپ اسے وہ کر لیں کہ یہ مقرر کر دی گئی اور یہ اب تک رہی. تو اس انڈسٹری کو دھیرے دھیرے، کیونکہ ضیاء الحق کا جو تھا وہ کاؤنٹر ریولیوشن تھا، یعنی پاکستان جو تھا یہ ارتقائی حوالے سے جو گاڑی تیز چل رہی تھی اس کو پھر ریورس لگا دیا گیا اور اسلام کے مقدس نام پر جہاں پر جہاد افغانستان کیا گیا وہاں پہ مقدس نام پر، اور امریکہ کے لیے کیا گیا، سرمایہ داری نظام کو بچانے کے لیے کیا گیا خطے میں عالمی سرمایہ داری نظام کو. تو اسی طرح اسلام کے نام پر جو تھا وہ جو سوشلسٹ اصلاحات تھیں ان کو ختم کیا گیا. اس طرح دیکھیں کہ جنرک میڈیسنز کے بارے میں تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں جب وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے تو انہوں نے ایک اصلاحات جو تھی وہ انٹروڈیوس کروائی تھی، اور وہ یہ تھی کہ پاکستان میں سوشلسٹ بلاک کی طرح دوائیاں جو ہیں یہ اصلی نام پر فروخت ہوں گی. یہ دوائیاں جو ہیں یہ برانڈ نیم سے فروخت نہیں ہوں گی. تو جنرک کی جو عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بہت ہی کم تھیں اور یہ جو برانڈ نیم کی تھیں یہ 50 گنا 100 گنا زیادہ تھیں. تو ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں شیخ محمد رشید وزیر صحت تھے، کمیونسٹ تھے، تو انہوں نے یہ انٹروڈیوس کروائی، قانون بنوایا. بہت کوشش کی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے، بلکہ یہاں تک کہ امریکہ نے بھی ذوالفقار علی بھٹو کو ڈائریکشن دی کہ یہ اصلاحات نہیں ہونی چاہیے. تو شیخ محمد رشید صاحب نے انہی دنوں مجھے بتایا تھا کہ میں ایکٹیوسٹ تھا، میں ان کے بہت قریب تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ اتنا شدید دباؤ اور پروپیگنڈا ہے ملٹی نیشنل میڈیسنز کا، کمپنیوں کا، کہ کابینہ ساری ہی مخالف ہے. یہاں تک کہ جو گنتی کے چند سوشلسٹ وفاقی وزراء ہیں وہ بھی جب اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، تو وہ کوئی بھرپور حمایت نہیں کرتے، خاموش ہی رہتے ہیں. اصل میں وہ کیوں خاموش، میں بھی اس کے بارے میں، میرا بھی یہی تھا کہ میں نے ایک دفعہ شیخ رشید صاحب کو چمبہ ہاؤس میں گھیر لیا. میں نے کہا جی میں نے آپ سے علیحدہ بات کر لی. تو وہ تمام لوگوں کو کمرے سے نکال دیا گیا جو ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے. ان کے پاس بڑا رش رہتا تھا، عوامی آدمی تھے، بھرا ہوا کمرہ تھا. تو وہ سب چلے گئے. تو میں نے شیخ صاحب سے کہا کہ آپ بہت بڑی سوشلسٹ اصلاحات بتا رہے ہیں، کر رہے ہیں، کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے جنرک میڈیسن، کہ جنرک کے نام پر فروخت ہوگا. تو جنرک کے نام پر یہ ایک باقاعدہ ایک قانون بنا تھا جسے بعد میں اسمبلیوں سے منظور کروا کے مستقل قانون بنایا. تو وہ یہ تھا کہ دوائیاں جو ہیں یہ اصلی ناموں سے فروخت ہوں گی، یہ تجارتی ناموں سے یعنی برانڈ نیم سے نہیں ہوگی. تو اس کو روکنے کے لیے کہ جو ہے وہ اگر کوئی پاکستان میں بنائے گا، پروہیبیٹڈ کر دیا گیا تھا کہ یہ بنانا جرم، تعزیری جرم، 7 سال تک، 3 سال سے 7 سال تک سزا، کہ کوئی اگر اس کو بنائے گا یا اس کو فروخت کرے گا. تو وہ ایک بنائی گئی. تو میں نے شیخ صاحب کو گھیر لیا تھا، میں پھر وہ واپس آتا ہوں اسی اس پہ. میں نے کہا شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کی اسکیم بہت زبردست انقلابی اسکیم ہے. دوائی جو ہے جو 500 روپے کی مل رہی ہے وہ 50 روپے میں ملنے لگے گی، جو 50 کی ہے وہ 5 میں ملنے لگے گی. یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ یہ تو انہوں نے دوائیوں کے بارے میں یہ لوٹ مار ہی تو کرتے ہیں. تو یہ ضرور اچھا ہے، لیکن بات یہ بتائیں کہ ہمارا ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں جو ہے وہ سوشلسٹوں کا کتنا، ہمارے پاس اقتدار کتنا ہے، ریاست کی مشینری ہمارے کتنے کنٹرول میں ہے. تو انہوں نے بتایا تھا کہ 8-10% ہے. تو میرا موقف تھا کہ یہ جنرک کی سوشلسٹ اصلاحات جو ہیں اس کو وہ قوتیں، عالمی سرمایہ داری نظام کی قوتیں جو یہاں پہ بزنس کرتی ہیں، تو وہ ناکام بنا دیں گے. تو اس کے لیے شیخ رشید صاحب کا موقف تھا کہ میں اسی لیے تو لوگوں کو اویئرنیس دینا چاہتا ہوں
کہ لوگوں میں اویئرنیس آئے گی تو وہ اپنے اصلاحات کی حفاظت کر سکیں گی. اویئرنیس نہیں آئے گی تو پھر امریکی جہاد افغانستان کے ذریعے پاکستان سے مداخلت کر کے ان کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، اور افغانستان کے عوام بھی اس نظام کو بچانے میں ناکام ہوتے ہیں، اور وہ بھی مذہبی شدت پسندوں کے اس میں پروپیگنڈے میں آ کر موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے ہی نظام کو نافذ ہونے سے روک دیتے ہیں. تو بات یہ تھی کہ ہمارے ہاں بھی اس بارے میں کہ لوگوں میں اویئرنیس نہ آ سکی، رجت پسند قوتیں غالب آ گئیں، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دی گئی، اور ضیاء الحق نے اسلام کے مقدس نام پر عوام کے لیے ذریعہ اصلاحات کو غیر اسلامی قرار دے دیا، اور دلوا دیا گیا شریعت کوڈ کے ذریعے سے، اور بحال کر دیا گیا سرمایہ داری نظام کو. تو اس سے یہ پھر سب کچھ ایسے ہی ہوا. اب آپ دیکھیں کہ اگر شوگر انڈسٹری کو اگر یہ نہیں آ رہے تھے، اب کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے یہ بار بار اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ نیشنلائزیشن سے پاکستان کے جو ذوالفقار علی بھٹو کے اس میں بہت نقصان پہنچا. نیشنلائزیشن نے ترقی کے عمل کو روک دیا. تو یہ ایک بار بار وہ اس پر، یعنی وہ نیشنلائزیشن کے خلاف ہیں. تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ السلام علیکم جناب، میں ایک چکر لگا لوں کہ پرائم منسٹر صاحب، بات یہ ہے کہ لیکن یہ جو عوام کو آپ ہی کے دور میں لوٹا گیا ہے اور لوٹا جا رہا ہے، اور آپ بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں، بار بار بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھے کچھ کرنے نہیں دے. آپ تو ایک آپ نے لوٹنے کے لوٹ لیا، اس میں کوئی شک نہیں. وہ صرف نواز شریف نے نہیں لوٹا، نواز شریف کے اوپر کے سب طبقے نے لوٹا ہے، اور وہ لوٹنے والا طبقہ آپ کی کابینہ میں بھی موجود ہے، آپ کے ساتھ بھی موجود ہے، وہ کنٹرول ہے آپ کی پارٹی کا. تو اس کنٹرول کو تو عوام کی طبقاتی جدوجہد سے توڑا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے تو پھر معززوں کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، چیئرمین معززوں کا. تو ناظرین کرام، اس میں اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان ٹوٹ گیا تھا تو بہت بڑا اقتصادی کرائسس تھا. تو اس اقتصادی کرائسس کو توڑا گیا. تو اس کو یہ ٹھیک ہے کہ وہ ایک ارتقائی بات ہونی تھی کہ افسروں کے انڈسٹری ٹیک اوور کر کے افسروں کے کنٹرول میں دے دی گئی. اور افسر تو آپ کو پتہ ہے کہ سوشلزم میں تو کنٹرول جو ہوتا ہے وہ مزدوروں کی آرگنائزیشن کا ہوتا ہے، اور بہت اجتماعی حوالے سے ہوتا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوویت یونین میں بھی افسر شاہی آ گئی تھی. تو ون پارٹی رول میں، جہاں پہ ون پارٹی رول کا کیا کنسیپٹ ہے، یہ میں آج واضح کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. وہ یہ کہ ہزاروں سالوں سے تاریخ طبقاتی رہی ہے، اور بڑے طبقے میں کے کنٹرول میں نظام چلتے رہے ہیں. اس لیے پھر ایک کنسیپٹ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے کہ یہ بڑے لوگ ہی چلا سکتے ہیں، اور نیچے والے جو ہیں وہ کام ہی کیا کرتے ہیں. تو اس کا ایک یہ جو انقلاب ہوتا ہے، وہ انقلاب یہ نہیں کہ نواز شریف کے ہاتھ سے حکومت نکل کر زرداری کے ہاتھ میں چلی گئی، اور زرداری کے ہاتھ سے نکل کر پی ٹی آئی کے عمران خان کے ہاتھ میں چلی گئی. یہ کوئی انقلاب نہیں ہے، یہ تو بڑے طبقے کی گروہی لڑائی میں فیسز کی چینجنگ ہے کہ ایک فیس کی جگہ دوسرا فیس آ گیا. اور وہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ وہ جو فیس آتے ہیں تو آپس میں ان کا اتفاق بھی ہو جاتا ہے. ہاں، کب اتفاق ہوتا ہے؟ جب عوام اٹھ کھڑے ہوں تو یہ لوٹنے والے سارے گروہ ایک ہو جاتے ہیں. جیسے کہ عمران خان نے کہا کہ یہ تو میں نے پہلے پیشین گوئی کرتی تھی کہ جب ان کو سکریو میں کسوں گا، ان سے دولت واپس لینے کی کوشش کروں گا، تو یہ ایک ہو جائیں گے تمام. بھئی بات یہ ہے کہ وہ صرف نواز شریف اور زرداری نہیں ہے، یہ ایک طبقہ ہے
اور اس طبقے کو آپ نے نیب کے کنٹرول سے ہی نکال دیا ہے. لوٹتا تو وہ ہے نا، تو وہ تو طبقہ لوٹتا ہے جس میں یہ سیاستدانوں کا طبقہ بھی موجود ہے. تو ناظرین اکرام، میں اس میں ہمارے رفیق سفر بنے ہیں واک میں، پارک کمیٹی شادرہ پارک کمیٹی کے صدر ہیں، عوامی صدر ہیں جناب سید لئی صاحب. میں انہیں شریک کرنا چاہوں گا کہ سید صاحب، آپ نے بہت سی تجویزیں دی اس پارک کو بہتر بنانے کی، تو اس پر کس قدر عمل ہوا؟ جناب، عمل درآمد کیا ہونا تھا جب انتظامیہ ہی مطلب ہے نان کوآپریٹو ہو، تو عمل درآمد تو اسی انتظامیہ نے کرنی ہے جو نہیں کر رہی. یہ انتظامیہ کیوں نان کوآپریٹو ہے؟ دراصل اس وقت پوری ریاست کا نظام بالکل ڈھیلا ڈھالا ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ نہ ہونے کے برابر ہے. حکومت کی ریٹ کہیں بھی نظر نہیں آتی ہے. حکومت کی ریٹ کا کمزوری کا آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ حکومت ایک آرڈر کرتی ہے کہ بھئی آپ نے ایس او پیز کا خیال رکھنا ہے، بازاروں میں اور مارکیٹوں میں آپ نے ایس او پیز کا خیال کرنا ہے، منہ پر ماسک رکھنے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے، کوئی بھی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتا ہے، اور نہ ہی انتظامیہ اس کے اوپر زور دیتی ہے. اب یہ بتائیں، جب حکومت اپنی ریٹ کو خود ہی نہیں قائم کرنا چاہتی تو پھر عوام کیسے عمل کرے گا؟ اچھا، اس ضمن میں ایک بات آ گئی جو کہ انفارمیشن کے حوالے سے، کیونکہ ہم جو ہے وہ اب تک تو ہم 100% امریکہ کو فالو کرتے رہے، ان کی ہدایات پر عمل کرتے رہے، اور مکہ مدینے کا نام بھی لے کر ہم انہی کو فالو کرتے رہے، اور اب بھی کرتے ہیں. تو اب چین کے کچھ اثرات آ رہے ہیں سی پیک کے حوالے سے، تو ہم ان کو ایگزامپل لے کر ہم وہ کرتے ہیں. کرنی بھی چاہیے، اس لیے کہ وہ ترقی یافتہ ملک ہے. تو اس میں امریکی صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے ویکسین لگوا لی ہے انہیں ماسک لگانے کی ضرورت نہیں. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جن لوگوں نے ویکسین لگا لی ہے کہ ان کو اس پابندی سے جو ہے وہ، ویسے تو آپ اس پابندی سے یعنی انہیں مبرہ کر دیں گے کہ وہ بے شک ماسک نہ لگائیں. تو یہ ایک نئی خبر جو کہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں انفارمیشن کے حوالے سے. تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جنہوں نے ویکسین لگوا لی ہے، اب خدا جانتا ہے کہ وہ ویکسین جو پاکستان میں لگ رہی ہے وہ کتنی مؤثر ہے، اس کا ابھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہم لوگوں نے بھی ویکسین لگوا لی ہے اور اسی وجہ سے ہم ماسک کا استعمال نہیں کر رہے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی ریٹ کہاں ہے؟ آپ یہ دیکھیں، حکومت سر توڑ کوشش کر رہی ہے کہ مہنگائی پر قابو پا لے، لیکن جو لوگ ہیں ذخیرہ اندوز ہیں، اس ملک کے دشمن ہیں، وہ اس چیز پر آتے ہی نہیں ہیں. ذخیرہ اندوزی بالکل رد کے کر رہے ہیں، اور حکومت منہ دیکھ رہی ہے. اعلان بڑے کر رہی ہے، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. ذخیرہ اندوزی اسی طرح ہو رہی ہے، مہنگائی اسی طرح آسمان پر جا رہی ہے. اب آپ یہ بتائیں حکومت ہے کہاں؟ نہیں، دیکھیں، اب حکومت نے یہاں پر عام لوگوں کو، پسماندہ لوگ، غریب لوگ، یہاں تک کہ لڑکیوں تک کو بھی، نوجوان لڑکیوں تک کو بھی کان پکڑانے کی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہوتی رہی ہیں کہ ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز نے یا وہاں پر جو پہرے دار تھے انہوں نے لوگوں کو کان پکڑوا دیے. ہاں جی، یہ کوئی علاج نہیں ہے. یہ لوگوں میں شعور کا اضافہ کیا جانا چاہیے، لوگوں میں شعور کا اضافہ کیا جانا چاہیے. علاج یہ ہے کہ حکومت اتنی سالڈ ہو اپنے حکم کو عمل درآمد کروانے میں کہ عوام جو ہے یہ اپنے دل میں یہ ڈر محسوس کریں کہ اگر ہم نے حکومت کے احکامات کی خلاف ورزی کی تو ہماری خیر نہیں. جب پبلک میں یہ احساس پیدا ہو جائے گا پھر جو ہے حکومت کی ریٹ قائم ہوگی. ہاں، یہ بات صرف ایک احساس پیدا ہونے سے بات ہے، یا ایک طبقاتی سٹرکچر میں ایسا ہی ہوگا کہ ایک اوپر کی مخلوق ہے جو کہ لوٹتی ہے عوام کو، اور اپنے پیسے یہاں سے لوٹ کر، پاکستان سے لوٹ کر، یہ سرمایہ دار طبقہ
اور یہ افسروں کا طبقہ جس میں وہ بھی شامل ہے، اور ایلیٹ کلاس ہے نا، اس میں علماء بھی شامل ہے، مولوی بڑے شامل ہیں۔ ہاں، وہ بھی اپنے آپ کو اونچی طبقے میں شمار کرتے ہاں ہیں۔ ہاں، جو اوپر کے بڑے مولوی ہیں۔ یہ تو میرے گاؤں کا مولوی جو ہے سائیکل پہ چلنے والا، وہ تو بیچارہ ہماری طرح عوام کی طرح ہی وہ ہے، لیکن یہ جو طارق جمیل کا طبقہ ہے علماء کا، وہ خوب مزے میں ہے، وہ اگر وائٹل والوں کا کوئی وہ ہو تو وہ وفود کو ساتھ لے کر وہ پرائم منسٹر سے ملاقات کروا دیتا ہے، ان کو براعت دلواتا ہے، تو ان پر جو مشکل آئی ہوئی تھی اس کو ختم کرواتا ہے۔ دیکھیے، عمران خان کہتا ہے جی میں ایک پاکستان بناؤں گا، جو اب تک وہ ایک پاکستان بنانے میں ناکام ہے۔ بالکل ہر جگہ دو پاکستان نظر آتے ہیں، ایک غریب کا پاکستان، ایک امیر کا پاکستان۔ امیر کا پاکستان، ان کو جب جرم میں کوئی سزا ہونے لگتی ہے تو مہنگے وکیل کر کے عدالت میں پہنچ جاتے ہیں، عدالتیں ان کو ریلیف دے دیتی ہے، اور ان کے سنگین سے سنگین جرم جو ہے ان کی پردہ پوشی کر کے ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں، ان کو باہر جانے کی اجازت بھی دے دیتی ہے، اور اتنی جلدی ہے ان پر عدالتی کارروائی ہوتی ہے جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنی جلدی کوئی عدالت ایسے فیصلے کر سکتی ہے، ایسے اتنی جلدی انصاف مہیا کر سکتی ہے۔ چھٹی والے دن عدالت لگا لیتے ہیں، چھٹیوں والے دن عدالتیں لگا لیتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ ایک غریب آدمی جب عدالت میں جاتا ہے تو اس کی جو ہے مقدمے کی باری جو ہے نا سالوں میں نہیں نکلتی ہے، اور یہ لوگ جو ہے دنوں میں نکال لیتے ہیں، ٹکٹ ان کے ایک دن پہلے ہو جاتے ہیں اور عدالت میں وہ دوسرے دن جاتے ہیں۔ یعنی ان کو اپنے اوپر اتنا اعتماد ہے کہ عدالتیں ہمیں ہر حالت میں ریلیف دے دیں گی۔ اچھا، یہ بات جو آپ نے کہی، یہ بات تو ہمارے پرائم منسٹر نے بھی یہی بات کی ہے چند روز پہلے کہ ایک ٹرائیکا ہے اور عدالتوں کو بڑا طبقہ کنٹرول کر رہا ہے، کہ وہی بڑے طبقے کے کنٹرول میں ہیں ہماری عدالتیں، اور ایک ٹرائیکا بنا ہوا ہے قبضہ گروپوں کا، فراڈ کرنے والوں کا، عوام کو لوٹنے والوں کا، انتظامیہ کے بڑے افسروں کا اور عدلیہ کا۔ اس کو انہوں نے ٹرائیکا کا نام دیا، تو بات تو وہ صحیح کہی۔ تو یہاں پر میں ایک اس ضمن میں بات کہ ہم اسے تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں یہ ایک دورے پر سعودیہ گئے، اس کے بارے میں بہت طرح کے ریومرز ہیں کہ امریکیوں نے اپنے کچھ ان کے مطالبات ہیں پاکستان کے ذریعے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کی حکمرانوں کو وہ ڈائریکٹ حکم نہیں دینا چاہتے، تو وہ جیسے کہ ماضی میں کبھی شہنشاہ ایران کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو سے کام کروانے کی کوشش کی جاتی تھی تو انہیں آرڈر آ جاتے تھے، تو اب جو ہے وہ حالیہ دورے کے بارے میں، جسے ہم بہت کامیاب دورہ کہہ رہے ہیں اور خدا کرے ایسا ہی ہو، تو وہ کہ وہ امریکیوں نے کچھ اپنے یہاں پر افغانستان کے حوالے سے کوئی اڈوں کی ضرورت ہے، تو یہ بات سامنے آ رہی ہے۔ تو لیکن ایک بات جسے ہم تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ سعودیہ میں 1100 قید پاکستانیوں کو جو ہے وہ رہائی ملی، 11 خاندان خوشحال ہوئے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس حکومت کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ 1100 کنبوں کو، 1100 خاندانوں کو ان کی جو ہے مصیبتوں کا خاتمہ ہو گیا ہے، ان کے گھروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ یہ ہے اصلی حکومت کا کارنامہ۔ اچھا، تو اس کارنامے کے ساتھ ہی ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ کارنامہ پاکستان میں بھی تو انجام دے دیجئے۔ جب پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جیلیں جو ہیں یہ معمولی جرائم میں، بلکہ ان کی اکثریت جو ہے وہ بے گناہ ہوتی ہے، پولیس اور وڈیروں کی سازش کا شکار ہو کر ان سے جیلیں بھری پڑی ہیں، تو اس بارے میں بھی تو ہمارے پرائم منسٹر کو، کہ انہوں نے سعودی عرب سے تو جو معمولی جرائم کے اس میں پاکستانی تھے ان کو رہائی دلوائی ہے، اپنے ملک کے اندر کیا کیا ہے؟ ہاں، یہ بات آپ نے اچھا نقطہ اٹھایا ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اپنے گھر سے بھی ابتدا کریں۔ اچھا، تو اس کے بارے میں یہ ہے
کہ سعودیہ کا کیونکہ قانون بھی ایک ہوتا ہے تو اس میں ان کے جرمانے جو تھے وہ سعودی حکومت نے برداشت کر لیے، ان کے جرمانے ادا کر کے ان کو 1100 آدمیوں کو رہائی دلوا دی۔ تو پاکستان میں اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ عدالتوں سے انصاف نہیں ملا، بے انصافی کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے جرم میں اور بڑے بڑے جرم میں ملک کو لوٹنے والے وہ بڑے مزے میں ہیں۔ ان کو اب شوگر مافیا کو ہی دیکھیں کہ اربوں روپیہ خربوں روپیہ لوٹنے والے جو ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ بڑی مثال دو پاکستان کی بڑی مثال۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ کہ عمران خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے، تو ہم اس فورم سے یہ جو شادرہ پبلک پارک ہے، بہاولپور شادرہ پارک، اس فورم کے حوالے سے ہم پرائم منسٹر کو یہ تجویز پیش کریں گے کہ پرائم منسٹر ایک ریویو جوڈیشل ریویو کمیٹیاں بنائیں جو ہر جیل میں قیدیوں کے بارے میں سمری جو ہے وہ اس کے بارے میں ٹرائل وہ سمری وہ رپورٹ تیار کرے۔ اس معاملے میں میری ایک تجویز ہے جی، وہ یہ ہے کہ اگر جرمانے حکومت نہیں ادا کر سکتی یا ان کو قانوناً ان کو ریلیف نہیں دے سکتی، چھوٹی چھوٹی جرائم میں ملوث جو قیدی ہیں، تو ان کے لیے ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ مخیر حضرات آگے آئیں۔ اور یہ مخیر حضرات تو لوٹنے والے ہوتے ہیں جی، یہ کہاں آگے آئیں گے؟ یہ تو شوگر مافیا کے حوالے سے یہی مخیر حضرات ہیں نا، یہ جعل سازیاں کرتے ہیں، یہ جو خیراتیں کرتے ہیں۔ این جی اوز آئیں آگے، این جی اوز بھی وہی انہی لوگوں کے انہی کے سیٹ اپس ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہماری جو جرمانوں کی ادائیگی کے بارے میں جو ہے وہ تو حکومت خود مختار ہے، حکومت خود مختار اس حوالے سے ہے کہ وہ ایک اس کے لیے قانون بنا سکتی ہے۔ اسمبلیوں میں بہت ممکن ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ اگر عمران خان صاحب پرائم منسٹر اس کے لیے لوگوں کو کہیں تو لوگوں کی انہیں حمایت مل جائے گی، اور اپوزیشن کی جماعتیں بھی کہ یہ جو ہے جو ناحق لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں سازشوں کے ذریعے، عدالتی پروسیجر کے ذریعے، طبقاتی نظام کی بے انصافی کے حوالے سے، تو غربت کے حوالے سے، اب یہاں تو غربت کا آپ عالم یہ دیکھ لینا کہ سپریم کورٹ میں صادق آباد کے محنت کش خاندان کے 2 بھائیوں کی جو ہے وہ اپیل منظور ہو جاتی ہے، اور جب بہاولپور میں لیکن وہ حکم نہیں لا سکے، آرڈر نہیں لا سکے تھے، تو بہاولپور جیل میں جب 1 سال کے بعد وہ حکم پہنچا تو ان کو 1 سال پہلے پھانسی دی جا چکی تھی۔ غریبوں کی تو یہ حالت ہے، عوام کے ساتھ تو یہ سلوک ہوتا ہے۔ تو ہمیں تو اس بات پر بھی افسوس ہے کہ اس خاندان کے بارے میں ہمارے ہاں جو صادق آباد میں جرنلسٹ ہیں، رحیم یار خان میں جرنلسٹ ہیں، کہ ان لوگوں نے کیوں نہیں اس کے بارے میں پوری ایک رپورٹ۔ اب اس کے بارے میں جب ایک بات ثابت ہو گئی، پریس میں بس اتنی خبر آئی کہ جی وہ تو پھانسی ان کو 1 سال پہلے دی جا چکی تھی، اور وہ غریبی کی وجہ سے حکم بھی نہیں لا سکے تھے۔ تو یہ ایک پاکستان جو ہے، یہی حکم نامہ جو ہے غریبوں کے لیے، جو شہباز شریف کے لیے حکم نامہ اتنا مؤثر اور اتنا جلدی ہو گیا، یہی حکم نامہ اور اتنی جلد بازی غریبوں کے معاملے میں کیوں نہیں ہوتی؟ ہاں، وہ اس لیے کہ غریبوں کے کنٹرول میں حکومت نہیں ہے۔ حکومتی مشینری جو ہے یہ سرمایہ داروں کے کنٹرول میں ہے، پرچیزنگ پاور ان کے کنٹرول میں ہے، ہماری سیاسی جماعتیں ان کے کنٹرول میں ہیں۔ تو یہ تو پھر غریبوں کو اپنی عمران خان نے جو انتخاب لڑا تھا اور جو نعرہ لگایا تھا وہ اسی بات کا لگایا تھا کہ میں آؤں گا، احتساب کروں گا، غریبوں کی آواز بنوں گا۔ ہم اس آواز کو بلند ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ وقت کب آئے گا؟ تو یہاں تو یہ اس فلسفے کو بھی یہاں پر جو ہے وہ اس کو روکا گیا، اور مولویوں کے ذریعے سے اس کے خلاف پروپیگنڈا کروایا گیا، جو عوام کی حکمرانی قائم کرتا ہے، جو چین کو زمین سے چینی عوام کو اٹھا کر ایک طاقتور اور امیر ملک بنا دیتا ہے۔ اس فلسفے کو یہاں پر کفر کا فلسفہ مشہور کیا گیا اور امریکی خدمت کی جاتی رہی۔ یہ ہمارے ہاں بالائی طبقے کے کنٹرول میں چلنے والی حکومت پاکستان ہے، مملکت پاکستان ہے۔ ناظرین کرام، آج بہت سی باتیں ہوئیں، آپ تک ہمارا یہ میسج پہنچے۔ اگر ہماری یہ کاوش اسے آپ پذیرائی بخشتے ہیں تو آپ سے اتنا ہی کہا جائے گا کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں،
ताकि लोगों में सोचने का अमल शुरू हो। इसलिए कि साम्राज्य कवतों ने पाकिस्तान के आवाम की सोचने के अमल को रोके रखा। इसलिए कि अगर सोचने का अमल शुरू हो गया तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्सों के ज़रिए 90% हुकूमत के उसमें टैक्सों में ये देते हैं, फिर उनको लूटने वाला तबका जो है वो लूट नहीं सकेगा। इसलिए कि अवाम जाग रहे होंगे, अवाम सो रहे हैं, इसलिए चीनी 100 रुपए किलो फ़रोख्त हो रही है। अगर अवाम जागे हुए हों और जागे होने के साथ साथ मुनज़्ज़म भी हो जाए तो फिर ये। नाज़रीन इकराम, आपकी खिदमत में कल हम इस पार्क के बारे में बताएंगे कि इस पार्क को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ताकि और वो उसी हवाले से फिर पाकिस्तान भर के पार्कों को भी बेहतर बनाया जा सकेगा।